नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुरिस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्दीला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या नूरल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ़। अल्लाह जल्ल मजदहू के फ़ज़्ल व करम और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाराज़ पाक के तसद्दुक़ से बिहम्दिही ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास फ़ज़्ल व एहसान हुआ कि उसने हमें ज़िंदगी में एक मरतबा फिर ये माह मुक़द्दस, ये माह मुबारक हमें नसीब फरमाया। इब्तिदान में इस मौजू पर गुफ्तगू क्योंकि पिछली नशिस्त के अंदर हो चुकी है, सिर्फ़ एक हदीस मुबारक कि वो क्योंकि हम रमज़ान मुबारक के अंदर हमारी ये पहली नशिस्त है, तो इससे मुताल्लिक़ मैं बात करके फिर अपने मौजू की तरफ आ जाऊँगा कि ये कितनी रहमतों और कितनी बरकतों वाला महीना है, इसके अंदर कितनी रहमतों का नज़ूल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर कितना करम फरमाता है, कितनी रहमत फरमाता है कि उसकी रहमत के दरवाज़े खुल जाते हैं और किस कदर खुल जाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आप मिंबर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, पहली दफ़ा आपने फरमाया कि आमीन, दूसरी सीढ़ी पर आपने फरमाया आमीन और तीसरी सीढ़ी पर आपने फरमाया आमीन। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या माजरा था? तो आपने इरशाद फरमाया कि जिब्राईल अमीन अभी हाज़िर हुए और वो कहने लगे कि हलाक हो गया वो शख्स कि जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया और वो अपनी बख्शिश न करवा सका। फिर दूसरा इरशाद फरमाया कि हलाक हो गया वो शख्स जिसने रमज़ान मुबारक का महीना पाया और वो अपनी बख्शिश मग़फ़िरत न करवा सका। तो फिर तीसरा फरमाया कि हलाक हो गया वो शख्स कि जिसके सामने मेरा ज़िक्र हुआ और उसने मुझ पर दुरूद पाक न पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो इसका दूसरा हिस्सा है मैं उसी पर बात करूँगा कि ये ऐसा महीना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा माहौल बना दिया है और हर अपॉर्चुनिटी बंदे के लिए ओपन कर दी है कि वो अवेल करे और अपनी बख्शिश करवा दे। वो हलाक होने का माना यही है कि जो इस माह में भी अपनी बख्शिश न करवा सके तो फिर यकीनन ऐसा शख्स वो हलाक ही है कि जो इस माह मुबारक को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को अवेल ना कर सके। तो ये इतना खूबसूरत महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर अपने क़ल्ब व रूह के साथ मुतवज्जे होकर और कोशिश करें कि दिल की एक कैफियत बदल जाए इस माह मुबारक के अंदर। महज एक माहौल ना बना रहे घरों के अंदर कि रमज़ान मुबारक का महीना है तो हम नेकियों की तरफ मुतवज्जे हैं, बल्कि इस माहौल से दिल का माहौल बदलना चाहिए। जो असल मकसूद है इसका कि दिल को एक ऐसी रग़बत लग जाए और दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में और उसके हबीब की याद में हम वक्त मशगूल रहे। उसको एक ऐसी आदत पड़ जाए कि जब ये माह मुबारक ख़त्म हो तो वही कैफियत दोबारा बहाल रहे, बाकी रहे। हमारा मसला ये है कि हमारी कैफियत वो ज़ाहिरी होती हैं, बातिनी नहीं होती। हम ज़ाहिर पर उन्हें अप्लाई कर लेते हैं तो जो ही ये माह मुबारक ख़त्म होगा, बल्कि शाम को ऐलान होता है चाँद का, तो उसी वक्त हम अपने आप को देख लें कि हम कहाँ खड़े होते हैं। और जिनकी लो मौला के साथ लगी होती है उनकी आहें और सिसकियाँ नहीं रुकती। ये कैसा महीना था जो हमसे रुखसत हो गया।
نہ جانے ہم نے اپنی بخشش کا سامان کیا یا نہیں کیا، نہ جانے ہم نے اپنی زندگی کا رخ بدلا یا نہ بدلا۔ تو یہ وہ خوبصورت مہینہ ہے۔ اور آج کا جو دن ہے 3 رمضان مبارک، یہ سیدہ کائنات سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وصال ہے، آپ کے وصال کا دن ہے یہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے مروی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ آخری ایام کے اندر اپنے بستر پر تشریف فرما تھے تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ تشریف لے کر کے آئیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ وہ پیار اور محبت ہے جو اس گھرانے کا ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں بھی ان کے ساتھ اسی طرح کی محبت ہونی چاہیے۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ نے صرف اتنی بات نہیں کی کہ وہ تشریف لائیں، بلکہ فرمایا کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لائیں تو ہم نے ان کی چال کو حضور کی چال کے سب سے زیادہ مشابہ پایا۔ آپ چال ڈھال کے اندر اور اٹھنے بیٹھنے میں، اپنی نشست و برخاست کے اندر سب سے زیادہ حضور کے ساتھ مشابہت رکھتی تھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ اور بیان کون کر رہا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو آقا علیہ السلام نے آپ سے سرگوشی فرمائی، جس پر پہلے آپ غمزدہ ہو گئی، افسردہ ہو گئی اور رونے لگیں، اور پھر آقا علیہ السلام نے دوبارہ سرگوشی فرمائی تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے بعد ازاں آپ سے پوچھا کہ اے فاطمہ وہ کیا ماجرا تھا، وہ راز کی بات ہمیں نہیں بتاؤ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا بات شیئر کی تھی، وہ کیا راز تھا؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اس راز سے پردہ فرمایا کہ اے میری لخت جگر، اے میری شہزادی، میرا وقت قریب ہے، میں اب اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ تو اس بات نے مجھے غمزدہ کر دیا اور میں رونے لگی۔ تو پوچھا کہ پھر دوسری کیا بات تھی؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ تو غم نہ کر، مجھ سے اس جہان میں سب سے پہلے ملنے والوں میں سے تو پہلے ہوگی۔ تو قریب 6 ماہ بعد سب سے پہلے جس کا وصال ہوا وہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ کے فضائل و مناقب ہم سنتے رہتے ہیں، بیان ہوتے رہتے ہیں۔ میں آج ایک دوسرے موضوع کے اوپر گفتگو کرنا چاہوں گا، ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، اور جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اسی سے مضمون کو میں بیان کروں گا، عرض کروں گا۔ سورہ مزمل کی آیت ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ ساری صورت مبارکہ کوشش کریں آپ سب دوست احباب اور یہ جو جتنے جوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں اس صورت مبارکہ کو ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں، اور محبت کے ساتھ، چاشنی کے ساتھ پڑھیں کہ وہ رب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس محبت کا اظہار کر رہا ہے، اس کی محبت کا انداز کیا ہے۔ اس نے اپنے محبوب کو براہ راست نام سے مخاطب نہیں کیا، براہ راست، بلکہ فرمایا یا ایھا المزمل۔ پھر اس کے بعد اپنے محبوب کی کیفیات کو بیان فرمایا، اور وہ کیا تھی؟ فرمایا کہ محبوب تو میرے لیے رات بھر کھڑا ہوتا ہے، تیرے تو پیر متورم ہو جاتے ہیں، میری خاطر اپنی جان کو اتنا مشقت میں نہ ڈالا کیجیے۔ تو گویا رب اپنے حبیب کے ساتھ براہ راست کلام کر رہا اور مخاطب ہے، تو وہ کیا انداز ہے، وہ کیا انداز محبت ہے، اور وہ کیا اظہار محبت ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ اس کو ایک دفعہ محبت کے ساتھ پڑھیے، کہ جیسے کسی
کوئی آپس میں جب کنورسیشن کر رہا ہو، کمیونیکیشن کر رہا ہو، گویا کسی کا واٹس ایپ میسج ہے دو لوگوں کا، دو محبوبوں کا، تو وہ ایک دوسرے سے کیا بات کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں، اس نظریے کے ساتھ اس کو پڑھیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے قلب و باطن میں سے ہر ایک سے ٹوٹ کر اپنے مولا کے ساتھ جڑ جائیں۔ گویا اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس آیت مبارکہ کا جو براہ راست مخاطب ہیں وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، تو اللہ رب العزت اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے کہ اے حبیب، تو اس دنیا کے معاملات سے ہر ایک سے کٹ کر تو صرف میری طرف متوجہ ہو جا۔ جو میں نے نشست کے آغاز میں گفتگو کا آغاز جہاں سے کیا کہ اس ماہ مبارکہ کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہر ایک سے کٹ کر، یہ کہتے ہیں تبتل اور تبتیل، اس کو کہتے ہیں کہ بندہ دنیا کے اندر رہے لیکن دنیا بندے کے اندر نہ رہے، بندہ دنیا کے اندر رہے لیکن دنیا بندے کے اندر نہ رہے۔ اسلام کا تصور رہبانیت کا تصور نہیں ہے، آقا علیہ السلام نے احادیث مبارکہ کے اندر اس سے منع فرمایا ہے۔ اسلام رہبانیت کی تعلیم نہیں دیتا کہ وہ جنگلوں میں نکل جائے، پہاڑوں میں نکل جائے، غاروں میں جا کر کے رہے اور صرف اللہ اللہ کرتا رہے، نہیں، بلکہ ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے کہ اس دنیا میں رہنا ہے، اور ہرگز اس کا مطلب اور مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے بینک بیلنس نہ بنائیں، گھر بنگلہ نہ بنائیں، گاڑیاں نہ رکھیں، یہ سب کچھ جائز ہے، 100% جائز ہے، حلال طریقے کے ساتھ کماتے ہوئے بالکل مشغول رہیں، لیکن فرمایا کہ یہ سب کام کرتے ہوئے بھی تمہارا دل وہ اپنے مولا کے ساتھ جڑا رہے، کہ دنیا کے ساتھ بھی تعلق ہے، وہ کیا ہے کہ وہ ان ہاتھوں کا تعلق ہونا چاہیے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہاتھ کار وال تے دل یار وال، کہ ہاتھ کا تعلق وہ کام کے ساتھ ہو، دل اس دنیا کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے۔ کمائیں، کھائیں، اچھا پہنیں، اچھی رہائش ہو، اچھی سواری ہو، وہ سب کچھ ہو، لیکن اس سب کے باوجود حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے کا واقعہ مشہور ہے، آپ تشریف فرما ہے، مجلس میں ایک شخص آیا، اس نے آپ کے کان میں سرگوشی کی، تو آپ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے اور آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ پھر اسی مجلس میں ابھی تشریف فرما تھے، وہ شخص دوبارہ آیا اور دوبارہ آ کر کے اس نے سرگوشی کی، آپ نے دوبارہ فرمایا الحمدللہ۔ تو جو مصاحبین تشریف فرما تھے مجلس کے اندر، انہوں نے پوچھا کہ یا حضرت یہ کیا معاملہ تھا؟ اب یہ ہے وہ معاملہ، اب وہ راہب نہیں تھے، وہ تاجر تھے اور اچھے خاصے متمول تھے، آپ سخی تھے، فیاض تھے، اور سخی فیاض تبھی ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اس کو عطا کیا ہوتا ہے، لیکن دل کی کیفیت کیا ہے کہ وہی جو میں نے عرض کی کہ ہاتھ کارور اور دل یارول کی کیفیت کیا ہے۔ اس نے آ کر کے کہا کہ یا حضرت آپ کا مال جس کشتی پر آ رہا تھا ابھی خبر ملی ہے کہ وہ کشتی ڈوب گئی ہے۔ تو فرماتے کہ مجھے اس شخص نے یہ خبر سنائی تو میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی، تو میں نے دیکھا کہ میرے دل کو اس سے کوئی ملال نہ ہوا، وہ اپنے رب کے ذکر اور یاد میں مشغول تھا، تو میں نے اس پر کہا الحمدللہ۔ اور جب دوسری مرتبہ آ کر کے اس نے مجھے خبر سنائی کہ یا حضرت ابھی خبر ملی ہے کہ آپ کا مال جس کشتی میں تھا وہ کشتی تو سلامت ہے، کوئی اور کشتی ڈوب گئی ہے، تو میں نے پھر اپنے دل کی طرف توجہ کی، تو میں نے اپنے دل کو پایا کہ وہ اس خبر سے خوش نہیں تھا، اس کی کیفیت بدلی نہ تھی، وہ پھر بھی اپنے مولا کی یاد کے اندر مشغول تھا، تو میں نے اس پر کیفیت پر کہا الحمدللہ۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تبتل و تبتیل کی کیفیت کیا تھی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ام المومنین، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک روز آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بستر پر موجود نہ پایا، تو میں آپ کی تلاش میں باہر نکلی۔ اب یہ بڑی توجہ سے سنیے گا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ آپ جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اپنے رب کے ساتھ، اپنے مولا کے ساتھ آپ کا تعلق کیا ہے؟ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں نے
دیکھا، تلاش کیا تو آپ ایک جگہ کونے میں عبادت میں مشغول تھے، تو میں نے آپ کو آواز دی، آپ کو پکارا، تو آپ نے پوچھا من انت، کہ تو کون ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ انا عائشہ، یا رسول اللہ میں عائشہ ہوں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من عائشہ، کون عائشہ؟ تو آپ نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ عائشہ بنت ابی بکر، میں ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ اس ایک لمحے کے لیے میں پریشان ہوئی، لیکن پھر میں نے عرض کی کہ پھر آقا اسلام نے پوچھا من ابا بکر، کون ابو بکر؟ تو پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ بن ابی قحافہ، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب آقا اسلام نے یہ پوچھا تو میں پریشان ہو گئی اور میں لوٹ کر واپس آ گئی۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب آقا اسلام واپس تشریف لائے تو میں نے یہ سارا واقعہ آپ سے بیان فرمایا اور آپ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ کیا آپ میرے والد کو نہیں جانتے؟ کیا آپ ان کے والد کو نہیں جانتے؟ تو قربان جائیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، میں جب اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہوں اور جب میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو اس وقت مجھے دنیا و ما فیہا کی خبر نہیں ہوتی، میرا اپنے رب کے ساتھ یہ تعلق ہوتا ہے۔ یہ ہے مقام تبتل و تبتیل کہ ہر ایک سے جدا ہو کر اور ٹوٹ کر اپنے مولا کے ساتھ لو لگا لینا۔ اور پھر بے شمار صحابہ کرام نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور وہ فرماتے ہیں، مشہور روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے گھر میں ہوتے، اور اس کو ام المومنین نے بھی روایت فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم گھر میں تشریف فرما ہوتے اور ہمارے ساتھ معمول کے مطابق ہوتے، اپنی فیملی کے ساتھ جس طرح انسان مشغول ہوتا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے معمول کے ساتھ ہوتے، لیکن جو ہی آذان کی آواز آتی کریم آقا علیہ السلام کے چہرے انور کا رنگ متغیر ہو جاتا اور آپ کی کیفیت یہ ہو جاتی کہ گویا آپ ہم میں سے کسی کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، اور آپ اور ہم اپنا اندازہ لگا لیں کہ اذان ہوتی ہے، اس اذان سے ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ہمیں اذان کی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ اذان ہو رہی ہے رب کا، وہ اس لیے کیفیت طاری ہوتی کہ رب کا بلاوا آ گیا ہے، رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اور ایک ہم ہیں کہ ہمیں اس پیغام کی، اس آواز کی، اس اذان کی ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ جو ایک حکم واجب کا ہے خاموشی اختیار کرنے کا، ہم اس کی طرف بھی نہیں جاتے، چاہے جائے کہ ہمارے دل کی کیفیت بدل جائے اور ہمارے چہروں کے رنگ تبدیل ہو جائے۔ اور یہ جو مقام تبتل و تبتیل ہے، اس کی تعلیم پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی امت کو بھی تعلیم فرمائی۔ صحیح بخاری کی مشہور روایت ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایمان، اسلام اور احسان کا سوال کیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ تو تیسری چیز پوچھی کہ یا رسول اللہ بتائیے کہ احسان کیا ہے۔ اب یہ تبتل کا کلائمیکس ہے کہ بندے کا اپنے مولا کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اپنے مولا کی عبادت ایسے کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر دل کی یہ کیفیت نہ ہو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر یہ کیفیت نہ بن پائے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو بندے پھر یہ کیفیت تو ضرور طاری کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، کہ کم از کم۔ اور یہ تقویٰ کا معیار ہے، نچلا معیار یہ ہے کہ انسان اس کیفیت میں تو کم از کم رہے کہ مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے تک رہا ہے۔ اب یہ جو تبتل اور تبتیل ہے اسی سے لفظ بطول ہے، لفظ بطول وہ اسی سے ہے۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، آپ کا مقام تبتل اور تبتیل یہ تھا، آپ کا اپنے مولا سے تعلق اس طرح کا تھا، آپ اس مقام پر فائز ہوئی کہ آپ کا لقب بطول مشہور ہو گیا، آپ اس قدر اپنے مولا کے ساتھ تعلق میں مشغول کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے
دنیا سے اپنے آپ کو ایسا جدا کیا کہ اپنے مولا کے ساتھ لو لگا لی کہ ہر شخص کہنے لگا کہ یہ فاطمہ یہ ایسی ہیں گویا کہ دنیا میں تو ہیں لیکن یہ ہمہ وقت اپنے رب کے ساتھ رہتی ہیں. اس وجہ سے آپ کو بطول کہا جانے لگا. یہ اسی سے ہے لفظ تبتل اور تبتیل، اس کا مادہ بطول کا یہی ہے، اسی وجہ سے آپ کو بطول کہا جاتا ہے. اور آپ کا مقام تبتل کیا ہے؟ آپ کا مقام تبتل یہ ہے، اور یہ ہمارے لیے، یہ اس امت کے لیے یہ تعلیم ہے آپ کی کہ آپ کریم آقا علیہ السلام کی سب سے محبوب ترین شہزادی ہیں، محبوب ترین. غالباً گزشتہ کسی نشست میں نے عرض کی، اگر نہیں کی تو میں اب عرض کر دیتا ہوں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کو تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ محبوب وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اور وہ ہستی ہیں جن کو آقا کریم اپنے جگر کا ٹکڑا فرما رہے، فرماتے ہیں یہ تو میرا ٹکڑا ہے. پھر فرمایا ایک جگہ فرمایا یہ فاطمہ میری شاخ ہے، میری ٹہنی ہے. یہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کا اپنے مولا کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ یہ آپ نے مشہور بات ہے سن رکھی ہے. آپ فرماتی ہیں، فرمایا جاتا ہے کہ آپ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہیں، اور کیفیت یہ ہوتی کہ جب مؤذن اذان فجر دیتا تو آپ کہہ اٹھتی کہ مولا تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی ہے کہ تیری بندی جی بھر کے تیرے حضور سجدہ بھی نہیں کر سکتی. یہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا مقام تبتل. اب یہ جو پچھلی روایت میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اپنے رب کی عبادت ایسے کرے کہ گویا تو اسے تک رہا ہے. اس کا اگر عملی مظاہرہ دیکھنا ہو تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ میں ملتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ اب دیکھیے سجدہ تو وہی ہے جو ہم اور آپ بھی کرتے ہیں، سجدہ وہی ہے، اس کی تسبیحات وہی ہیں، لیکن یہ کیا معاجرہ ہے کہ ان کا ایک سجدہ وہ ایسا ہے کہ انہیں ایک رات بھی چھوٹی معلوم ہوتی ہے، اور ہم ہیں کہ چند سیکنڈز کے اندر وہ سجدہ ختم کر لیتے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ وہ جب اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہے اور جب وہ پہلا لفظ فرماتی ہیں سبحان، تو وہ اپنے رب کی شان سبحانیت کی وادی کے اندر اتر جاتی ہیں، اس کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی ہیں. پھر جب وہ اس کو کہتی ہیں ربی اے میرے رب، تو وہ اس کی شان ربوبیت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی ہیں. وہ اس کی مناظر دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ وہ کس کس کا رب ہے، وہ کیسا رب ہے، اور وہ کہاں کہاں اپنی مخلوقات کی کیسے پرورش کر رہا ہے. اور جب وہ کہتی ہیں الاعلی اے میرے مولا تو کتنا بلند ہے، تو وہ اس کی بلندی کا، اس کی عظمت کا، اس کی شان کا منظر بھی اپنی آنکھوں سے تک رہی ہوتی ہیں، اور وہ ان جلووں کے اندر اتنی محو ہو جاتی ہیں، اتنی کھو جاتی ہیں کہ انہیں وہ ایک رات بھی چھوٹی معلوم ہوتی ہے. یہ کیفیت ہے سیدہ فاطمہ الزہرا، اور جن کی محبت کا آقا علیہ السلام نے تعلیم دی اور حکم ارشاد فرمایا. اب یہاں یہ بات ہے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ وہ صرف خواتین کے لیے ہی رول ماڈل نہیں ہے کہ وہ کل کائنات کی خواتین کے لیے رول ماڈل ہے، بلکہ ان کی یہ کیفیت بتاتی ہے کہ وہ تمام مردوں کی، تمام مومنین کی، تمام کاملین کی، تمام صالحین کی اور تمام اولیاء کے لیے بھی رول ماڈل کا درجہ رکھتی ہیں. اور اولیاء نے صالحین سے انہی کی حیات مبارکہ سے یہ درس لیا ہے کہ اپنے مولا کے ساتھ، جو میں نے حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرض کیا، آپ انہی کے خون سے ہیں، انہی کی اولاد سے ہیں، تو یہ شان آپ کو بھی نصیب ہوتی ہے اور تمام اولیاء کے اندر بھی ہمیں یہ شان ملتی ہے. اور آخری بات جس پر میں گفتگو کو ختم کروں گا، وہ جو روایت میں نے ابھی عرض کی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں آپ کے پاس ایک خاتون تشریف لائی اور انہوں نے پوچھا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون محبوب تھا؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یعنی حضور کو سب سے زیادہ اگر کوئی محبوب تھا تو حضرت فاطمہ الزہرا تھی. اور پھر انہوں نے فوراً سوال کیا
انہوں نے پوچھا کہ مردوں میں سے آقا اسلام کو کون سب سے زیادہ محبوب تھا؟ تو انہوں نے فوراً جواب دیا کہ ان کے شوہر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم محبوب تھے۔ اب یہ بات بھی ذہن نشین رکھ لیں، اور یہ عقیدے کی بات عرض کر رہا ہوں، عقیدے کی بات، اور وہ یہ ہے کہ جب حضور ان سے محبت کرتے ہیں اور ہر ایک سے بڑھ کر انہیں محبوب رکھتے ہیں، تو ہم پر بھی یہ واجب ہے اور یہ لازم ہے کہ حضور کے بعد اگر کسی سے ہر ایک سے بڑھ کر محبت کرنی ہے تو انہی ہستیوں سے بڑھ کر محبت کرنی ہے۔ اس کے اوپر کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں ہے۔ اس کا تعلق میں نے گزشتہ نشست کے اندر بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ کسی عقیدے اور کسی مسلک کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے۔ یہ حضور کی محبت کا تقاضا ہے کہ ان دو ہستیوں کے ساتھ اور ان کی اولاد کے ساتھ ہر ایک سے بڑھ کر محبت کی جائے۔ اب جو اگلی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ پر قربان جائیں، آپ نے بات یہاں ختم نہیں کی، بلکہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے ان دونوں سے بڑھ کر کسی کو صائم الدہر نہیں دیکھا اور قائم اللیل نہیں دیکھا، یعنی دن کو روزے رکھتے تھے اور رات کو اپنے مولا کے حضور قیام کرتے تھے۔ یہ شان ہے حضور کی اہل بیت کی، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ جو اس گفتگو کا، آج کی اس گفتگو کو اگر میں سمیٹوں تو وہ یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ حکم ارشاد فرمایا اور اپنے محبوب کو مخاطب کیا کہ محبوب تو میرا ذکر کر، تو دنیا کی پرواہ نہ کر کہ لوگ تجھے کیا کہتے ہیں، تو دنیا میں ہے لیکن تیری ساری توجہات وہ میری طرف ہونی چاہیے۔ اور اس کا پھر اگر ہمیں مظہر نظر آتا ہے حضور کے بعد تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ جیسے میں نے گفتگو کے آغاز میں عرض کی کہ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں یہ ماہ مبارکہ دیا ہے جس میں دن کو ہمارا روزہ ہے اور رات کو ہم قیام کرتے ہیں تراویح کی صورت میں، تو ہم اپنے اوپر یہ کیفیت طاری کریں، صرف تراویح ہی نہ پڑھیں، تراویح کے بعد بھی کوشش کریں کہ تنہائی کے اندر کھڑے ہو کر کے جب اللہ رب العزت نے یہ موقع دیا ہے، یہ ماحول عطا کیا ہے، تو چند لمحے اس مولا کے حضور کھڑے ہو جس میں کوئی اور بات نہ ہو، صرف دل کی ساری توجہ اس مولا کی طرف ہونی چاہیے، اپنے رب کی طرف ہونی چاہیے، اپنے خالق و مالک کی طرف ہونی چاہیے، جس نے بے پناہ کرم کیے ہیں، جس نے بے پناہ رحمتیں عطا کی ہیں، جس نے بے پناہ نعمتیں عطا کی ہیں، اس کی کس کس نعمت کو یاد کیا جائے، اس کی کس کس نعمت کا شکر ادا کیا جائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔